हालेलुया, आमीन, हालेलुया। नाम का शुक्र, खुदा के नाम की तारीफ। सारा जलाल यीशु तेरे लिए, सारी ताज़ीम, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए। खुदा के नाम को मुबारक कहेंगे। हम मुकाशफा की किताब की स्टडी में बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अब तो ऑलमोस्ट एवरी वीक जो है हम एक चैप्टर को कवर कर रहे हैं। आज कौन सा चैप्टर हम पढ़ेंगे? 12, चैप्टर 12 पढ़ेंगे। खुदा उनका बड़ा ही शुक्र। हमने अब तक 11 चैप्टर पढ़ लिए हैं और बहुत कुछ हमने सीखा है। एक चीज़ बस ये याद रखें कि जो मुकाशफा की किताब है उसका सारा जो दारोमदार है वो उन आखिरी अयाम पर है। वो जो सारा कुछ उसमें जो मोस्टली लिखा गया है उन 3.5 और 7 सालों का जिक्र है जिसमें खुदावन ने ये सारा कुछ करना है, मोस्ट ऑफ इट। और जैसा मैंने बताया था कि आखिरी जो 3 ईदें हैं, यानी नरसिंगों की ईद जिसके दिन चल रहे हैं, और कफारे की ईद जो कि नेक्स्ट सैटरडे को होगी, और उसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि ईद ख़याम, खैमों की, इन ईदों की तकमील का जो है सारा जिक्र है। जिस तरह अंजीलों का सारा दारोमदार पहली 3 ईदों पर था, ईद फसा पर, ईद पहले फलों की ईद पर। सो ये है कि खुदावन ने सारी शरीयत को पूरा किया। आमीन। उसने अपनी पहली आमद में भी शरीयत को पूरा किया, जो उसकी पहली आमद के ताल्लुक से थी शरीयत, ठीक है। इसी तरह उस शरीयत में ही यीशु की सेकंड कमिंग के बारे में भी जिक्र है। ना सिर्फ तौरात में बल्कि नबियों की जो किताबें हैं उसमें सिर्फ यीशु की पहली आमद का जिक्र नहीं है, यीशु की दूसरी आमद का भी जिक्र है। आमीन। उस मिनिस्ट्री का भी जिक्र है जो कि सेकंड कमिंग की मिनिस्ट्री है, जो कि 1000 साल बादशाही की बात हो रही है, उसको भी खुदावन ने पूरा करना है। ये जो 12वां चैप्टर है ये खास तौर पर 11वें बाब की जो है वो उसके अलग कि उसके आगे उसको हिस्से को जोड़े हुए हैं। क्योंकि 11वें बाब में हमने पढ़ा था कि 1260 दिन तक नबूवत होगी, ठीक है। यानी 42 महीने तक गैर कौमों को ये इख्तियार होगा कि वो यरूशलेम को क्या करें, कमाल कर सके, अपने पैरों के नीचे रोंद सके, ठीक है। यहूदी कौम जो है उस पर ये मुसीबत के साल होंगे, 3.5 साल का जो अरसा है, जो कि मुसीबत के 3.5 साल है। सो जो सबसे ज्यादा बड़ी मुसीबत होगी वो ऑब्वियसली यरूशलेम में होगी, इसराइल के अंदर होगी। लेकिन ये मुसीबत सिर्फ यरूशलेम और इसराइल में नहीं होगी बल्कि दुनिया के अंदर फैलेगी, पूरी दुनिया में इसका जो है वो असर होगा। दुनिया के कोनों में जरा इसका असर कम होगा। आप देखें कि हो सकता है जैसे अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह ये फुल फ्लेज वॉर में ना हो, यानी कि इधर वैसे मुसीबत ना हो जैसे इसराइल के या मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में होगी, लेकिन यहाँ पर भी नुकसान लोग उठाएंगे। आप ये देखेंगे पिछले वीक में ओक्लाहोमा में क्या हुआ, एक शख्स जो था वो मुसलमान था और वो किसी स्टोर में काम करता था, ये पिछले वीक की बात ही है, और उसने क्या किया कि वो काला था और क्रिश्चियन हुआ करता था, वो मुसलमान हो गया। उसके अंदर इतना इस्लाम जाग गया, और जब से ये आईसिस का सिलसिला शुरू हुआ और वीडियोस देखता इतना हो गया कि उसने लोगों को वहां पे कन्वर्ट करने की कोशिश शुरू कर दी। स्टोर की जो क्रिश्चियन लेडीज थी और मर्द थे उनको वो कहता रहता था कि जी आप इस्लाम कबूल कर लें, इस्लाम जो है रिलीजन है पीस का, ये है वो है, आखिरी ज़माने में जो है वो जन्नत पा जाओगे। उन्होंने उसको रिफ्यूज़ किया, लेकिन उसने क्या किया कि इतना ज़्यादा उसको जोश आ गया उस ईवल टीचिंग का कि उसने एक औरत का गला काट दिया, उसका सारी उतार दी, ठीक है। और दूसरे शख्स का भी कर रहा था, अभी उसको चाकू मारा उसको पहले पेट, लेकिन वो क्या हुआ कि वहां पर जो एक पुलिस वाला था उसने उसको अपनी गोली से मार दिया। इसी तरह आप देखें कि 2-4 वीक पहले इंग्लैंड में भी हुआ, आई डोंट नो कि सब शायद तो आपको नहीं पता, लेकिन एक मुस्लिम शख्स ने एक क्रिश्चियन औरत का, बुजुर्ग औरत थी कोई 80 को साल की, उसका सर उतार दिया गला काट के, ठीक है। तो अब ये देखें कि ये जो स्पिरिट है, इवल है, ये उधर तो फुल फ्लैश काम कर रहा होगा, लेकिन जो हमारे एरियाज हैं यहाँ पर भी बचत नहीं होगी। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी ये पिछले दिनों में उन्होंने 15 बंदे पकड़े जो कि ये प्लान कर रहे थे कि वो जाएंगे किसी भी पब्लिक प्लेस और पार्क में या स्टेशन पर, और वो किसी क्रिश्चियन को पकड़ेंगे, किसी भी गोरे को, क्योंकि मुसलमानों के लिए हर गोरा ही क्रिश्चियन है। ये भी उनकी एक बेवकूफ़ी है कि हर गोरा क्रिश्चियन नहीं होता, दैनिये भी होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा कि उनको पकड़ेंगे और जिसका गला पहला बंदा मिल गया उसका गला काट देंगे, ठीक है। 15 बंदे उन्होंने पकड़े। तो ये इस तरह की मुसीबत जो है हमारे इलाकों में होगी, यूके में ऐसा होगा, लोग इस्लाम के हाथ से सफर जरूर करेंगे, लेकिन ये उस लेवल पे नहीं होगा जैसा कि मिडिल ईस्ट में हो रहा है।
اور جو 12واں باب ہے یہ اس مصیبت میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ خداوند کتنے لوگوں کو بھیجے گا جو وہاں پر اس کا مقابلہ کریں گے مخالف مسیح کا، اور بنی اسرائیل کے اندر گواہی دیں گے، 2 گواہ بنا کے بھیجے گا، اور وہ موسیٰ اور ایلیا ہوں گے جو کہ وہاں پر کھڑے ہو کر گواہی دیں گے، اور لکھا ہے کہ ان کے منہ سے آگ نکلے گی، ان کو جو ہے ان کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ ان پر لعنت جو ہے وہ برپا کر سکیں، اور وہ ان کو قرض کریں گے، اور وہ جو لوگ ان کے خلاف آئیں گے ان کو مار سکیں گے۔ اسی طرح جو ہے وہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہر طرح کی آفت جو ہے، اور اسپیشلی وہ جو 10 آفتیں آئی تھی مصر کے دور میں، ان کو واپس لے کر آئیں گے۔ اسرائیل کے ملک میں بنی اسرائیل کی حفاظت کے لیے وہ کیا کریں گے کہ وہ وہاں پر ان آفتوں کو مخالف مسیح کے اوپر لے کر آئیں گے، اور قحط کا زمانہ ہو جائے گا، کیونکہ ایلیا جب وہاں پر کھڑا ہوگا وہ 3.5 سال کے لیے روٹی پانی لوگوں کو بند کر دے گا، ٹھیک ہے، آسمان سے بارش نہیں ہوگی۔ اور کیا ہوگا کہ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ وقت آتا ہے کہ جب وہ مر جاتے ہیں اور پھر نرسنگا 7واں بجایا جاتا ہے، نرسنگوں کی عید کا ٹائم ہوتا ہے، اور خداوند ان کو کہتا ہے اوپر آ جاؤ واپس، اور مردوں کا انصاف کیا گیا، اور ہم سب بھی ہوا میں اڑ کر خداوند کا استقبال کریں گے، اور پھر 10 دن تک میں نے جیسے بتایا تھا کہ 10 دن تک ہم آسمان میں خداوند کے ساتھ سیلیبریٹ کریں گے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر ضیافت منائی جائے گی، برہ کی شادی کا جو ہے وہ ضیافت ہوگی، فیسٹ ہوگی، وہاں پر بینکویٹ ہوگا خداوند کی شادی کا، اور کس کے ساتھ شادی ہوگی؟ ہم سب کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے وہ لٹرل شادی، مطلب کہ بندھن شادی کا جو ہے وہ انٹوٹ بندھن ہے، وہ ٹوٹ نہیں سکتا، اس طریقے کا بندھن وہاں پر، یعنی کہ ہمیں خداوند تسلی دے گا کہ اب تم میرے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ آدم کے پاس چانس تھا، اس نے گناہ کیا اور وہ خدا کے گھر سے نکل گیا۔ بنی اسرائیل کو خداوند نے اپنے حکم دیے، توریت دی، لیکن انہوں نے نافرمانی کی، توڑ دیے گئے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ دیکھیں کہ خداوند نے ان کو پھر تتر بتر کر دیا۔ لیکن جب ہمیں جلالی بدن مل جائیں گے تو پھر ہم اس میں گناہ نہیں کریں گے، ہم پھر خداوند کے گھر سے نہیں نکلیں گے، اور خداوند ہمیں پھر کبھی بھی جو ہے وہ ترک نہیں کرے گا، اور ہم خداوند کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دیں گے۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ 11ویں باب میں جب وہ یہ باتیں بتا رہا ہے تو 12ویں باب میں وہ بتا رہا ہے کہ بیک گراؤنڈ میں کیا سلسلہ ہو رہا ہے، کیا ہوگا سلسلہ، اور بنی اسرائیل کو کیا جو ہے وہ وہاں پر پروٹیکشن دی گئی ہے، یہ سمجھیں کہ ریکیپ اپ کر رہا ہے، واپس اس کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ اس چیز کو سوچتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب میں جیسے جیسے چیپٹر لکھیں ویسے ویسے ایونٹس ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ کچھ ایونٹس جو ہیں وہ شروع کے چیپٹرز میں لکھے ہیں وہ بعد میں ہوں گے، اور کچھ ایونٹس جو بعد کے چیپٹر میں لکھے ہیں وہ پہلے ہوں گے۔ اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ ایک سرکولر بک ہے، یہ کہہ لیں کہ ایک ایسے ہے جیسے کسی دائرے میں لکھی گئی ہو اور جو اس کے ساتھ پیرلل چل رہے ہیں۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قوس قزح جب چلتی ہے تو 7 رنگ بھی چلتے ہیں، لوگ اکٹھے چل رہے ہوتے ہیں۔ ان چیپٹرز کو بھی آپ اسی انداز میں لیں، یہ نہیں ہے کہ وہ لینئر نہیں ہے کہ پہلے یہ چیپٹر لکھا ہوا ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ پہلے ہوگا اور یہ بعد میں ہوگا۔ اب جو 11ویں باب میں لکھا ہے وہ بعد کی بات ہے، لیکن جو 12ویں باب میں لکھا ہے وہ پہلے شروع ہو جائے گا، 3.5 سال کے عرصے سے پہلے۔ لکھا ہے کہ میں نے آسمان پر ایک بہت بڑا نشان دیکھا، 12ویں باب کی پہلی آیت مکاشفہ، بک آف ریولیشن چیپٹر 12 ورس 1، لکھا ہے کہ پھر آسمان پر ایک بہت بڑا نشان دکھائی دیا، یعنی ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کو اوڑھے ہوئے تھی، اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا، اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر تھا۔ اب بہت سارے جو ہمارے دوست جو ہیں جو کہ مختلف کلیسیاؤں سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس کی ڈیفرنٹ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے جو کیتھولک دوست ہیں وہ کہتے ہیں یہ مقدسہ مریم کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ یہ مقدسہ مریم کی بات نہیں ہو رہی، اور جو ہمارے جو پروٹیسٹنٹ چرچ والے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کلیسیا کی بات ہو رہی ہے، یہ کلیسیا کی بھی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ آگے جا کے لکھا ہے کہ وہ جو عورت تھی وہ اس نے اس بیٹے کو جنم دیا، ٹھیک ہے، اور کیا ہوا ہے کہ اس بیٹے کو جب جنم دیا گیا تو اس کو پھر اس کو پرورش کے لیے اور اس عورت کی حفاظت کے لیے 3.5 سال کے لیے اس کو بیابان میں بھیج دیا گیا۔ اب یہ بات جو ہے وہ مقدسہ مریم پر پوری اس لیے نہیں آتی کیونکہ یہ آخری زمانے کی بات ہو رہی ہے، یہ پاسٹ کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، یہ پاسٹ کی بات نہیں ہو رہی، یہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے۔ مقدسہ مریم نے یسوع مسیح کو جنم دے دیا ہوا ہے، ابھی دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مقدسہ مریم کی بات نہیں ہو رہی، اور نہ ہی یہ کلیسیا کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ کلیسیا نے یسوع کو جنم نہیں دیا، یسوع نے کلیسیا کو جنم دیا۔ آمین۔ لکھا ہے کہ جب اس کی پسلی میں نیزہ مارا گیا تو اس سے خون بہ نکلا، تو وہ کلیسیا کا جنم تھا۔ کیسے کلیسیا کا جنم تھا؟ کہ جب آدم کو گہری نیند سلا دیا گیا
اور اس کی پسلی میں خداوند نے جو ہے وہ کاٹا اور اس میں سے خون بہ نکلا اور اس میں سے ایک پسلی لی اور اس نے جو ہے اس کے لیے اس کی مانند وہاں سے ایک بیوی بنا دی. اور اسی طرح دوسرا آدم یعنی یسوع مسیح وہ بھی جب گہری نیند میں صلیب پر مر گیا سو گیا تو جو سپاہی تھا اس نے اس کی پسلی میں نیزہ مارا تاکہ آدم کا وہ نشان پورا ہو اور اس کی پسلی میں سے بھی خون بہ نکلا اور وہاں سے جو ہے اس کی بیوی یعنی کلیسیا کا جنم ہوا. آمین. یسوع مسیح کی جو بیوی ہے یعنی ہم لوگ یسوع مسیح کی کلیسیا کا کیسے جنم ہوتا ہے؟ یسوع مسیح کے مرنے کے باعث. ٹھیک ہے. یہ جو بات ہو رہی ہے یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے. اور یہ جو آسمان پر بڑا نشان ہے ایسٹرولوجی جو آپ اگر پڑھتے ہوں یا اگر آپ کو ستاروں کا علم ہو ایسٹرولوجی کہہ رہا ہوں ایسٹرونومی اگر آپ پڑھتے ہو کیونکہ یہ جو 12 زوڈیک کے جو سائن ہیں جن کو لوگ اپنے کہتے ہیں آپ کا ستارہ کیا ہے وہ تو ایک غلط چیز ہے اس کو نہیں فالو کرنا چاہیے کیونکہ وہ جو علم ہے وہ غلط علم کے اوپر بیسڈ ہے. سو ہمیں وہ چیز نہیں اپنا ستارہ وغیرہ یہ چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے کیونکہ خداوند نے کہا تھا کہ جو نجومی ہیں اور یہ خداوند کی حضوری میں نہیں کھڑے ہوں گے. لیکن آسمان پر جو خداوند نے ستاروں کی سیٹنگ بنائی ہے اس پہ ایک سیٹنگ ہے جس کو عورت کی شکل میں بنایا گیا ہے جو کہ آسمان پر ستاروں کی جو سیٹنگز ہیں جیسے لائن کا ایک سیٹنگ ہے ایک ایریز کی سیٹنگ ہے جس کو ہم کہتے ہیں برے کی سیٹنگ ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو برے کا جو سٹار سائن ہے وہ آتا ہے وہ ہمیشہ مارچ اپریل میں آتا ہے اور انہی دنوں میں یسوع کی فصح کی عید بھی آتی ہے تو یعنی کہ وہ اس طرح کی سیٹنگ ہے. اور وہ جو سائن تھا اس کو عبرانی زبان میں بطولہ کہا جاتا ہے کمواری کہا جاتا ہے اور اس کا جو جہاں پر ہیڈ کا ایریا ہے وہاں پر 12 ستاروں کا ایک جرمٹ ہے اور اس کا جو پاؤں کا ایریا ہے وہاں پر ہمیشہ چاند جو ہے وہ میں آپ کو تصویر کاش دکھا سکتا لیکن میں وہاں پر چاند ہمیشہ وہیں پہ نمودار زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور سورج کا جو ہے وہ اگین اس کا ذکر ہے جو کہ لکھا ہے کہ اس نے سورج کو اوڑے ہوئے تھا اور 12 ستاروں کا تاج تھا. تو کیا ہوگا کہ خداوند نے آسمان کے جو نشان ہیں ان کو یوز کرنا ہے کیونکہ خداوند نے یہ کام اس لیے کیا تھا کہ خداوند نے ان چیزوں کو بنایا ہی انہی مقاصد کے لیے سر. میرے لیے دیکھیں پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی کون سی آیت 14ویں آیت کیونکہ لکھا ہے خداوند نے کہا فلک پر کیا ہو نیر ہو یعنی کہ روشنیاں ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں اور نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے لیے امتیاز کے لیے ہوں. ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح نے جب آنا ہے جب آئے تھے تو خدا نے ہمیشہ چاند ستاروں سے نشان کا کام لیا ہے. ٹھیک ہے. اپنی خدمت کا کام بھی خداوند نے ہمیشہ چاند اور ستاروں سے لیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب بنی اسرائیل ملک مصر میں تھے تو 3 دن تک وہاں پر کیا ہوا تھا اندھیرا چھا گیا تھا. سورج کو خدا نے 3 دن کے لیے غائب کر دیا تھا. اب یہ سائنٹیفکلی ناممکن ہے لیکن خداوند نے اس کو کیا تھا کیونکہ خداوند نے چاند اور ستاروں کو یوز کیا ہے تاکہ کیا ہوگا نشان ہوگا. اسی طرح جب یوسف نے خواب دیکھا تھا تو اس نے کیا خواب دیکھا تھا کہ آسمان پر کتنے ستارے اور چاند اور ستارے اور ساتھ کس چیز نے اس کو سجدہ کیا تھا. اس نے کہا کہ جو 12 ستارے اور چاند اور سورج نے میرے آگے کیا ہے سجدہ کیا ہے. یوسف کے جب خواب آیا اور پھر جب یسوع مسیح پیدا ہوئے ہیں تو آسمان پر جو ہے وہ بہت بڑا ایک ستارہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب یسوع مسیح کی ڈیتھ ہوتی ہے تو سورج جو ہے وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ تاریک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آسمان پر جو ہے وہ نشانات جو ہے خداوند نے ظاہر کیے ہیں اور ان نشانوں کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ نشان جو ہے وہ جڑے ہوں گے اور یسوع مسیح کے ساتھ جڑے ہوں گے. اسی طرح لکھے کہ جب مہر کھولی گئی تو سورج جو تھا وہ تاریک ہو گیا اور چاند جو تھا وہ بلڈ کی طرح ہو گیا, خون کی طرح ہو گیا. تو یہ نشان بھی ظاہر ہوں گے آخری زمانہ میں. اور یہاں پر بھی یہی ہو رہا ہے کہ آسمان پر نشان جو ہے وہ دکھائی دیا ہے. آسمان پر بہت بڑا نشان اور ستاروں میں نشانات دکھائی دیں گے. میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل اور اس کا 24واں باب اور اس کی 29ویں آیت. لکھا ہے کہ فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج کیا ہو جائے گا تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا. ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمانوں کی قوتیں کیا کی جائیں گی ہلائی جائیں گی. اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر
دکھائی دے گا. وہ کیسے دکھائی دے گا؟ یہ چاند اور ستاروں میں اور ان چیزوں میں یہ نشان دکھائی دے گا، اور آسمان کی قوتیں، ستارے اور یہ چیزیں جو ہیں ہلائی دیں گی، ہلائی جائیں گی. اب ان کو ہم نیکسٹ ورسز میں پڑھیں گے کہ کیسے ہلائی جائیں گی. اب کیا ہوا ہے کہ واپس ہم مکاشفہ 12ویں باب میں جاتے ہیں. لکھا ہے کہ اس عورت کو دیکھا جو آفتاب کو اوڑھے ہوئے تھی، اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا، اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر تھا، یعنی کہ بنی اسرائیل. اور وہ حاملہ تھی اور درد ذہ میں چلاتی تھی اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی. اور پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا، یعنی ایک بہت بڑا لال اژدہا، اس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، اور اس کے سروں پر کیا تھے؟ 7 تاج تھے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہم نے اس سمبلزم کو پڑھنا ہے. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ اس کو یسوع کی پہلی آمد کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں اور خداوند کی مقدس ماں کی طرف لے جاتے ہیں تصویر کو، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ لکھا ہے کہ وہ حاملہ تھی اور درد ذہ میں کیا کر رہی تھی؟ چلا رہی تھی، اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی. اب یہ جو درد ذہ ہے، یہ جو بچہ جننے کی بات ہو رہی ہے، یہ یسوع مسیح کی پہلی آمد کی بات نہیں ہو رہی، یہ دوسری آمد کی بات ہو رہی ہے. میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کے 17ویں ایسے میں پڑھوں بلکہ 16ویں ہے. تھوڑی دیر میں تم مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر میں مجھے دیکھ لو گے. اب یہ خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں اپنے شاگردوں کو، یعنی کہ یسوع مسیح اس وقت اپنی فرسٹ کمنگ میں تھے، شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی تو یہاں پہ موجود ہوں، لیکن تھوڑی دیر میں تم مجھے پھر نہیں دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر میں مجھے دیکھ لو گے. یعنی کہ کیا ہوگا کہ میں آسمان پر چلا جاؤں گا، اور پھر جب خدا کی بادشاہی آئے گی تو اس کے بعد مجھے تم دیکھو گے. اور لکھا ہے کہ 18ویں آیت میں پس انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر جو وہ کہتا ہے یہ کیا بات ہے، ہم نہیں جانتے کہ کیا کہتا ہے. یسوع نے یہ جان کر کے مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں، ان سے کہا کہ تم آپس میں میری اس بات کی نسبت پوچھ پاچھ کرتے ہو کہ تھوڑی دیر میں تم مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر میں مجھے دیکھ لو گے. میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم تو رو گے اور ماتم کرو گے مگر دنیا خوش ہوگی. تم غمگین تو ہوگے مگر تمہارا غم ہی خوشی بن جائے گا. آگے کیا لکھا ہے کہ جب عورت جننے لگتی ہے تو غمگین ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے دکھ کی گھڑی آ پہنچی ہے، لیکن جب بچہ پیدا ہو چکا ہے تو اس خوشی سے کہ دنیا میں ایک آدمی پیدا ہوا ہے اس درد کو پھر یاد نہیں کرتی. بس تم میں بھی اب تو غم ہے، یعنی کہ وہ درد ذہ لگے گا جو کہ آخری زمانے کی تکلیف ہے، مگر میں تم سے پھر ملوں گا اور تمہارا دل کیا ہوگا؟ خوش ہوگا، اور تمہاری خوشی کوئی تم سے چھین نہ لے گا. اس دن تم مجھ سے کچھ نہ پوچھو گے. میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر باپ سے کچھ مانگو گے اور وہ میرے نام سے تم کو دے گا. اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا، مانگو گے تو پاؤ گے تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے. تو خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوگا اس زمانے میں، کہ آخری زمانہ میں لوگ جب تمہیں ستائیں گے تو ایسے ہی ہوگا کہ جیسے ایک عورت کو درد لگے ہوں اور بچہ پیدا ہونے والا ہے. اس کا ریزن کیا ہے کہ وہ مصیبت جب شروع ہوگی، جس طرح ایک عورت جب جننے کی تکلیف میں آتی ہے تو وہ درد پھر رک نہیں سکتا، وہ کم بھی نہیں ہوتا، وہ بڑھتا ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب تک بیبی پیدا نہ ہو جائے وہ جو برتھ پینز ہیں وہ کنٹینیوس ہوتے ہیں. دنیا میں ایسا کوئی دوائی نہیں بنی، دنیا میں ایسا کوئی سلسلہ نہیں بنا کہ جب بیبی جو ہے یا بچہ جو ہے وہ پیدا ہونے والا ہے اس کو کوئی روک سکے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ ہو کر رہتا ہے. تو یہی جو ہے خداوند کا کلام یہاں پر یہ کہنے لگا ہے، یا خداوند کے کلام کی یہاں پر کہنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہوگا آخری زمانہ میں، کہ ایسی تکلیف ہوگی کہ جس طرح ایک عورت کو بچہ جننے کی تکلیف ہوتی ہے. میرے ساتھ دیکھیں یرمیہ نبی کی کتاب اس کی 30واں باب 30th چیپٹر اور 6 آیت. اور لکھا ہے کہ اب پوچھو اور دیکھو کہ کیا کبھی کسی مرد کو درد ذہ لگا؟ کیا سبب ہے کہ میں ہر ایک مرد کو زچہ کی مانند اپنی ہاتھ کمر پر رکھے ہوئے دیکھتا ہوں اور سب کے چہرے زرد ہو گئے. افسوس وہ دن بڑا ہے، اس کی مثال نہیں.
وہ یعقوب کی مصیبت کا وقت ہے، پر وہ اس سے کیا کرے گا؟ رہائی پائے گا۔ اس روز یوں ہوگا، رب الفال فرماتا ہے کہ میں اس کا جوا تیری گردن پر سے توڑ دوں گا، تیرے بندنوں کو کھول ڈالوں گا، اور بیگانے پھر تجھ سے خدمت نہ کرائیں گے، یعنی کہ غیر قومیں بنی اسرائیل پر پھر حملہ نہیں کریں گے دوبارہ، پر وہ خداوند اپنے خدا کی اور اپنے بادشاہ داؤد کی جس سے میں ان کے لیے برپا کروں گا خدمت کریں گے۔ اس لیے اے میرے خادم یعقوب ہراسان نہ ہو، خداوند فرماتا ہے، اور اے اسرائیل گھبرا نہ جا، کیونکہ دیکھ میں تجھے دور سے اور تیری اولاد کو اسیری کی سرزمین سے چھڑاؤں گا، اور یعقوب واپس آئے گا اور آرام اور راحت سے رہے گا، اور کوئی اسے دوبارہ نہ ڈرائے گا۔ اسی طرح دیکھیں ہوسیہ نبی کی کتاب، بک آف ہوسیہ، ہوزایا، اس کی 9ویں آیت سے 13ویں باب کی 9ویں آیت۔ لکھا ہے کہ اے اسرائیل یہی تیری ہلاکت ہے کہ تو میرا یعنی اپنی مددگار کا مخالف بنا۔ اب تیرا بادشاہ کہاں ہے کہ وہ تجھے تیرے سب شہروں میں بچائے؟ اور تیرے قاضی کہاں ہیں جن کے بابت تو کہتا تھا کہ مجھے بادشاہ اور عمرہ عنایت کر؟ میں نے اپنے قہر میں تجھے بادشاہ دی اور غضب سے اسے اٹھا لیا۔ افرائیم کی بد کرداری باندھ دی گئی ہے اور گناہ ذخیرہ میں جمع کیے گئے ہیں، وہ گویا درد ذہ میں مبتلا ہوگا اور بے دانش فرزند ہے، اس لیے مناسب ہے کہ ولادت گاہ میں دیر نہ کرے۔ میں ان کو پاتال کے قابو سے نجات دوں گا، میں ان کو موت سے چھڑاؤں گا۔ اے موت تیری وبا کہاں ہے؟ اے پاتال تیری ہلاکت کہاں ہے؟ آخری زمانے کی جو مصیبت ہے، خداوند نے اس کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح ایک عورت جو ہے بچہ جننے کی تکلیف میں ہوتی ہے، اسی طرح آخری زمانے کی مصیبت ہوگی۔ اور یہی چیز بار بار بائبل میں تھرو آؤٹ لکھی ہے۔ there are so many verses جو کہ میں چاہوں تو پڑھ سکتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو 2-3 ورسز اس لیے بتائی ہیں کہ بائبل میں جب بھی مخالف مسیح اور آخری زمانے کی مصیبت کا ذکر آتا ہے، اس کو برتھ پینگز کہا گیا ہے، برتھ پینگز آف مسایا، یعقوب کی مصیبت ایک اور نام ہے اس کے لیے، اور درد ذہ کی مصیبت، ٹھیک ہے۔ اور یہی یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جب لوگ ہنسیں گے اور تم رو گے، تم پر مصیبت آئے گی اور لوگ جو ہیں وہ کہہ لگائیں گے، ہنسیں گے۔ اور یہی چیز ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے کہ وہ نعرے مارتے ہیں، ہنستے ہیں جب مسیح کو مارا جاتا ہے، لیکن خداوند نے کہا کہ نہیں، پھر جو ہے کیا ہوگا کہ جب میں آؤں گا تو پھر تم اس مصیبت کو یاد نہیں کرو گے دوبارہ، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جس طرح جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر عورت اس درد کو یاد نہیں کرتی، اور یہی چیز یہاں پر لکھی ہے کہ وہ بنی اسرائیل جو تھا، وہ عورت جو تھی وہ رو رہی ہے اور چلا رہی ہے، اور اس کے خلاف کون کھڑا ہوا ہے؟ اس کے خلاف ایک بہت بڑا اژدہا کھڑا ہوا ہے، ابلیس کھڑا ہوا ہے، جس کا ہم ذکر 13ویں باب میں اور 17ویں باب میں پڑھیں گے۔ ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ اس کے 10 سینگ اور 7 سروں کا، اور 7 سروں پر اس کے 7 تاج جو ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ اور لکھے کہ اس کی دم نے آسمان کے تہائی ستارے کھینچ کر زمین پر کیا کیے؟ ڈال دیے، اور وہ اژدہا اس عورت کے آگے جا کھڑا ہوا جو جننے کو تھی، تاکہ جب وہ جنے تو اس کے بچے کو کیا کرے؟ نگل جائے۔ اب کیا ہوا ہے کہ آسمان پر سے ستارے جو 1/3 توڑے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ جب ابلیس کو آسمان پر سے گرایا گیا تھا تو 1/3 فرشتے وہ اپنے ساتھ زمین پر لے آیا تھا لعنت کے نیچے، ٹھیک ہے۔ ابلیس اکیلے نے نہیں کی تھی بغاوت، اس کا جو سارا گروہ تھا اس کے ساتھ، کیونکہ وہ بھی لیڈر تھا بہت سارے فرشتوں کا، تو اس کے ساتھ 1/3 اینجلز جو تھے، آسمان کے 1/3 فرشتے جو تھے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اس بغاوت میں، بہت سارے فرشتے گرے تھے۔ یہ اتنی بدرو ہیں، اتنے جو بدرو ہیں اور یہ ساری ناپاک روح ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ سارے فرشتے ہی ہیں نا ابلیس کے، جو اس کے ساتھ گرائے گئے تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر شخص کو یہ لگتا ہے کہ ابلیس ہر جگہ موجود ہے۔ ابلیس ہر جگہ موجود نہیں ہے، خدا ہر جگہ موجود ہے۔ ابلیس صرف ایک اینجل ہے، وہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو اگر ابلیس ہے تو صرف یہیں پہ ہوگا، دنیا کے اور کہیں پہ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے کارندے ہر جگہ موجود ہیں، اس کا نیٹ ورک بہت زیادہ ہے، لیکن ابلیس اٹ سیلف ہر جگہ موجود نہیں ہے، کیونکہ فرشتے بھی محدود ہیں، انسان بھی محدود ہیں، ہم بھی ایک سے زیادہ جگہوں پر ایک ٹائم پہ نہیں جا سکتے، اور یہی جو ہے ابلیس کا بھی ہے۔ سو اس چیز سے آپ کبھی نہ گھبرایا کریں، اور کبھی یہ نہ سوچیں کہ ابلیس ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہر جگہ پہ، لیکن ہر جگہ پہ نہیں ہوتا۔ اور پھر لکھا ہے کہ اس نے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، یعنی وہ بیٹا
اس نے وہ بیٹا جنا، یعنی وہ لڑکا جو لوہے کے عصا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا، اور اس کا بچہ یکجا خدا اور اس کے تخت کے پاس تک پہنچا دیا گیا۔ اب یہ جو بات ہے یہ صلیب کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر اس نے ریفرنس دیا ہے پرانے بات کا کہ جب صلیب پہ یسوع مسیح کی ڈیتھ ہوئی تو ابلیس نے سوچا تھا کہ یسوع مسیح کو وہ مار دے گا، لیکن کیا ہوا کہ وہ بچہ یکجا آسمان پر خداوند کے پاس پہنچا دیا گیا، یعنی کہ اس نے موت پر فتح پا کر خداوند پہ چلا گیا۔ اور پھر کیا ہوا ہے کہ پھر وہ آخری زمانے کی طرف لے کر آ رہا ہے اور کہتا ہے کہ جب یہ 3.5 سال کا عرصہ ہوگا، عورت اس بیابان کو بھاگ گئی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی تھی، تاکہ وہاں پر 1260 دن تک اس کی کیا کی جائے؟ پرورش کی جائے۔ ٹھیک ہے، یہ آخری زمانہ میں خداوند نے اس کو جو ہے وہ بلیسنگ دی ہے اسرائیل کو۔ اب اس بات کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی ڈبل فلفلمنٹ ہے۔ ایک فلفلمنٹ یہ تھی کہ یہ جو بیابان ہے یہ دنیا کے مختلف کنٹریز کو ظاہر کرتا ہے، قوموں کو، اہل زبان کو۔ ٹھیک ہے، جب یسوع کی ڈیتھ ہوئی تھی تو بنی اسرائیل پر مصیبت آئی تھی، اور کیا ہوا تھا کہ پوری دنیا میں یہودی لوگ جو تھے کیا ہوئے تھے؟ تتر بتر ہو گئے تھے، پوری دنیا میں چلے گئے تھے، مختلف قوموں میں جا کر بس گئے تھے، اور خداوند ان کی حفاظت کی تھی۔ لیکن آخری زمانہ میں پھر ایسے ہوگا کہ لوگ چھوڑ کر وہاں سے اسرائیل کی کنٹری سے بھاگیں گے اور دوسری قوموں میں جا کر پناہ لیں گے۔ بیابان کا مطلب ہے کہ دوسری قوموں میں جا کر وہ کیا کریں گے؟ پناہ لیں گے، اور 3.5 سال تک بہت سارے یہودی جو ہیں وہ اسرائیل کو چھوڑ کر وہاں سے نکلیں گے، کیونکہ وہاں پر کیا ہوگا کہ اس وقت قبضہ ہو رہا ہوگا مخالف مسیح کا۔ جب یہ ہو رہا ہے تو آسمان پر بھی یہ کام ہو رہا ہوگا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اسرائیل کے لیے کون سا فرشتہ کھڑا ہوتا ہے؟ میکائیل فرشتہ کھڑا ہوتا ہے۔ اور بابل کا فرشتہ کون ہے؟ ابلیس خود ہے، ازدہا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں کہ اسرائیل جو ہے خدا کی دلہن ہے، اور بابل جو ہے وہ جو کسبی ہے وہ ابلیس کی دلہن ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسرائیل کے لیے جو ہے میکائیل کھڑا ہوتا ہے، اور بابل کے لیے کیا ہوگا کہ ابلیس خود کھڑا ہوتا ہے۔ اور وہاں پر چونکہ زمین پر ان دونوں کنٹریز کی جنگ ہو رہی ہوگی، یعنی کہ بابل کی جو حکومت دوبارہ کھڑی ہوگی اس کی اسرائیل کے خلاف جنگ ہو رہی ہوگی، جو کہ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ بابل کی زمین میں کام شروع ہو گیا ہے، اور وہ ایونچولی کیا کریں گے کہ اسرائیل کے اوپر اٹیک کریں گے، اور آسمان میں بھی جنگ ہو رہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، زمین پر اسرائیل کی اور جو مسلم جو نیشنز ہیں، جو بابل کی جو سرزمین ان کی جنگ ہو رہی ہوگی، اور آسمان میں میکائیل کی اور ابلیس کی جنگ ہو رہی ہوگی۔ اس کا ذکر یہاں پر لکھا ہوا ہے 12ویں باب میں، اس کی 7ویں آیت میں۔ پھر لکھا ہے کہ میں نے آسمان پر دیکھا کہ لڑائی ہوئی، اور میکائیل اور اس کے فرشتے کس سے لڑنے کے لیے نکلے؟ اژدہا سے، یعنی کہ ابلیس سے لڑنے کے لیے نکلے، اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے، اور اس کے بعد آسمان میں ان کے لیے جگہ نہ رہی، اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کرتا ہے، وہی سانپ جس نے آدم اور حوا کو باغ عدن میں جو ہے وہ کیا کیا تھا، اس نے آزمایا تھا۔ اور وہ لکھا ہے کہ وہ زمین پر اپنے فرشتوں کے ساتھ گرا دیا گیا، زمین پر گرا دیا گیا، اور اس کے ساتھ کیا تھا؟ اس کے فرشتے بھی گرا دیے گئے۔ کتنے فرشتے اس کے ساتھ گرائے گئے ہیں؟ 1/3۔ اب بلینز آف اینجلز ہیں، اس کے ساتھ بہت سارے فرشتے گرائے جائیں گے۔ یہ یعنی کہ یہ جنگ ہو رہی ہوگی آسمان پر، جب یہ آخری زمانے میں جنگ، اور ابھی بھی آسمان میں جو ہے وہ بہت زیادہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں تو جنگ ہو ہی رہی ہے، جیسے امریکہ کی اور انگلینڈ کی اور سارے لوگوں نے وہاں پر بمباری شروع کر دی ہے، لیکن آسمان میں بھی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی ہوئی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا ہے۔ کیسے ظاہر ہوا ہے؟ کیونکہ آسمان پر سے ان اینجلز کو دھکیلا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ جو سیکنڈ ہیون ہے وہاں پر ابلیس اور اس کے اینجلز کا جو ہے وہ اختیار ہے۔ میں آپ کو بھی اس کی بات بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہے۔ اور اختیار ظاہر ہوا ہے کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے، کیا کیا ہے؟ گرا دیا گیا۔ اور وہ برا کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے، انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی دوبارہ کی۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پر 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو ہمیں سیکھنی ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کتنے آسمان ہیں؟ نہیں، یہ 7 آسمان جو ہے یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ 7 آسمان اور 7 پتال، یعنی 7 جہنم سے 7 آسمان 3 ہیں۔ میں آپ کو ایک حوالہ بتا سکتا ہوں بائبل میں جلدی سے جس میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آسمان 3 ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی آیت ہے۔
مجھے فخر کرنا ضرور ہوا اگرچہ مفید نہیں، بس جو رویا اور مکاشفے خداوند کی طرف سے عنایت ہوئے ان کا میں ذکر کرتا ہوں۔ میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں، اپنے آپ کی بات وہ کر رہا ہے، جو 14 برس ہوئے کہ وہ یکا یک کیا ہوا کہ تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ بدن سمیت یا بدن کے بغیر، خداوند کو معلوم ہے۔ اور پھر جا کے کہتا ہے کہ وہاں پہ میں نے خداوند کا تخت دیکھا اور یہ۔ تو بائبل یہ بتاتی ہے کتنے آسمان ہیں؟ 3 آسمان ہیں۔ پہلا آسمان کون سا ہے؟ یہ جو کرۂ ارض ہے، یہ پہلا آسمان ہے جس میں ہوا ہے، جس میں پرندے اڑتے ہیں، یہ جو ایک ہمارے ارد گرد جو آکسیجن کا جو لوب ہے، ٹھیک ہے، اوزون کی جو طے ہے، اس کو فرسٹ ہیون کہتے ہیں، جس میں ہم سانس لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پہلا آسمان۔ دوسرا آسمان جو سیکنڈ ہیون ہے، جس میں یہ چاند اور ستارے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارا جو خلا ہے، یہ کائنات ہے، دس از سیکنڈ ہیون۔ اور تیسرا آسمان جو ہے اس کے اوپر ہے، جس کو کبریا کہا گیا ہے۔ کبریا کا مطلب ہے خدا کا تخت جہاں پر ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر جو ہے وہ آسمان کے چاند اور ستاروں سے اوپر کیوں ہے؟ کیونکہ چاند اور ستاروں کا کام کیا ہے کہ دنیا میں کس چیز کو کنٹرول کرتے ہیں؟ سورج نکلتا جاتا ہے، چاند نکلتا جاتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم کیا چیز کرتے ہیں؟ اس سے ہمیں وقت کا اندازہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سورج مشرق سے نکل کر مغرب میں غروب ہوتا ہے تو کتنے گھنٹے ہوتے ہیں ٹوٹل؟ 12 گھنٹے، اور پھر 12 گھنٹے رات کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ 24 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ اسی طرح مہینوں کا بھی ہمیں پتہ لگتا ہے، سال کا بھی پتہ لگتا ہے کہ سردی آ گئی، گرمی آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلے آسمان پہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے وہ دوسرے آسمان کا ایفیکٹ ہے۔ جو کچھ دوسرے آسمان میں ہو رہا ہے، جو موومنٹس ہو رہی ہیں چاند ستاروں کی، وہ اس کا اثر ہم پر پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن خدا کا تخت جو ہے اس کے اوپر ہے، کبریا کے اندر ہے، جو کہ تھرڈ ہیون ہے۔ وہ کیوں اوپر ہے؟ کیونکہ ان پر چاند اور ستاروں کی گردش کا اثر نہیں ہے۔ خدا کی حضوری میں جو ٹائم کا جو چکر ہمارے پاس ہے وہ خداوند کی حضوری میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سو خدا جو ہے اور اس کا تخت جو ہے وہ وقت کی قید سے آزاد ہے۔ اسی لیے لکھا ہے نا خداوند کے کلام میں کہ خدا کے لیے 1 سال کتنے سالوں کے برابر ہے؟ 1000 سالوں کے برابر، اور 1000 سال ایک دن جو ہے 1000 سالوں کے برابر، اور 1000 سال ایک دن کے برابر ہے۔ سو ہمارا 1000 سال ہو جاتا ہے سمجھے خداوند کے ایک ہی دن ہے، کیونکہ وہاں پر وقت نہیں چلتا۔ خداوند کو وقت قید نہیں کر سکتا۔ فرشتے بھی جو ہیں وہ وقت کی قید سے آزاد ہیں۔ زمین پر بہت وقت گزر ہوتا ہے، وہاں پر ایک فرق چیز ہے۔ اور اسی لیے جب ہم خداوند کی بادشاہی آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے 1000 سال کے بعد، تو لکھا ہے کہ وہاں پر سورج اور چاند اور ستارے نہیں ہوں گے، کیونکہ پہلا آسمان بھی لپیٹ دیا جائے گا، دوسرا آسمان بھی لپیٹ دیا جائے گا، جہاں پر جو ہے وہ چاند ستارے، لکھا ہے نا کہ سارا کچھ ایسے لپیٹ دیا گیا جیسے کوئی چٹائی لپیٹتا ہے، وہ پھینک دیا جائے گا۔ اور پھر جو تیسرا آسمان ہے جس کو ہم کبریا کہتے ہیں یا ہولی آف ہولیز ہے، وہ جو ہے ہمارے پاس آ جائے گا، اور پھر ہمیں وقت کی ضرورت نہیں رہے گی، ہم ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے۔ اسی طرح جب آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ اس پہ جاتے ہیں خیمہ اجتماع میں یا ہیکل میں جاتے تھے، اس کے بھی 3 حصے تھے، عام حصہ، پاک حصہ، اور پھر پاک ترین حصہ ہولی آف ہولیز تھا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح عام آسمان، دوسرا آسمان اور تیسرا آسمان۔ اور کیا ہوا کہ جب خداوند کے گھر میں اس تیسرے آسمان پر ابلیس نے گناہ کیا تو اس کو پھینک دیا گیا تھا وہاں سے، لیکن وہ زمین پر نہیں آیا۔ اس نے کہاں پر قبضہ کیا؟ لیکن ہے کہ ہوا کی جو مخلوق ہے، ہماری کشتی گوشت اور خون سے نہیں ہے، بلکہ تاریکی کے ان قوتوں سے جو تاریکی کے مقاموں میں رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بائبل میں یہ لکھا ہے ہوا کی جو مخلوق ہے، یہ سارے جو عملداری کے، ہوا کی عملداری کا حاکم کہا گیا ابلیس کو، یعنی کہ یہ جو سیکنڈ ہیون ہے اس میں ابلیس موو کرتا ہے۔ کیا ہوتا تھا کہ یہ ہماری دعاؤں کو روکتا تھا، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم دعا کرتے تھے تو رستے میں وہ انٹرسیپٹ کرتے تھے۔ جیسے جنگ کے دنوں میں ہوتا ہے کہ آپ کو میسج دیتے ہیں تو آپ کا جو انٹرسیپٹ کیا جاتا ہے میسج، اس کو روک لیا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ آپ کی جو میسیجز کو انٹرسیپٹ کیا جاتا تھا، یہی سلسلہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر یہی ہوا کہ دوسرے آسمان سے بھی گرایا جائے گا ابلیس کو۔ پہلے کبریا سے گرایا گیا تھا اور اس نے خلا کے اندر قبضہ جما لیا اور وہ ہماری دعاؤں کو روکتا تھا۔ آخری زمانہ میں کیا ہوگا کہ جب زمین پر جنگ ہوگی تو میکائیل اور اس کے فرشتے آئیں گے اور خلا میں جو ہے لکھا نا کہ آسمان کے ستارے گرائے جائیں گے، آسمانوں میں نشان ظاہر ہوں گے، اور کیا ہوگا کہ وہاں پر تباہی ہوگی اور دوسرے آسمان سے بھی ابلیس کو بے دخل کر دیا جائے گا، کک آؤٹ کر دیا جائے گا۔ اور یہی یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خداوند کی بادشاہی ظاہر ہوگی اور وہ سارا جو اختیار لے لیا جائے گا، اور جب وہ زمین پر آئے گا تو لکھا ہے کہ اب خداوند کے وہ لوگ جو برا کے خون اور اس کی گواہی پر قائم رہیں وہ بھی غالب آئیں گے۔ کیسے غالب آئیں گے؟ کہ ابلیس جب پکڑ کے لوگوں کے گلے کاٹے گا، جیسے وہ بہن کا اوکلاہوما میں
اس نے اس کو کہا کہ کنورٹ ہو جا، اس نے کہا کہ نہیں میں نے نا ایویں تو نہیں ہوتا گلا کٹے نا، یہی گل سی کہ اس نے کہا میں نے نہیں ہونا، اگر وہ ہو جاتی تو وہ کیوں کاٹتا. تو دیٹ مینس کہ وہ لوگ جو گواہی پر قائم رہیں گے وہ پھر غالب آئیں گے. لکھا ہے کہ یہاں تک کہ انہوں نے موت بھی گوارا کی، اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا. اور آسمان میں پھر اناؤنسمنٹ ہوگی کہ اے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں خوشی مناؤ، اور اے خشکی اور تری تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے غصہ میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا سا ہی وقت باقی ہے. اور پھر آگے لکھا ہے کہ 13ویں آیت میں، جلدی سے میں اس کو فنش کرتا ہوں، کہ جب اژدہا نے دیکھا کہ میں زمین پر گرا دیا گیا ہوں، تو اس عورت کو ستایا جو بیٹا جنی تھے، یعنی بنی اسرائیل کے خلاف پھر وہ حملہ کرے گا، کھڑا ہوگا. اور اس عورت کو بڑے عقاب کے 2 پر دیے گئے تاکہ سانپ کے سامنے چھوڑ کر بیابان میں اور اپنی اس جگہ پر پہنچے جہاں ایک زمانہ اور آدھے زمانے یعنی کہ 3.5 سال تک اس کی پرورش کی جائے گی. سانپ نے اس عورت کے پیچھے اپنے منہ سے ندی کی طرح پانی بہایا تاکہ اس کو اس ندی سے بہا دے، مگر زمین نے اس عورت کی مدد کی اور اپنا منہ کھول کر اس ندی کو پی لیا جو اژدہا نے اپنے منہ سے بہائی تھی. اژدہا کو عورت پر غصہ آیا اور اس کی باقی اولاد سے جو خداوند کے حکموں پر عمل کرتی ہے اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے، لڑنے کو کیا. اب یہ جو لاسٹ پیسج ہے اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ آخری زمانہ میں جو ہے وہ مصیبتیں ابلیس لے کر آئے گا، اور دانیل کی کتاب میں اس کا بہت بڑا ذکر ہے جس کو میں نیکسٹ ٹائم اس کے ساتھ جوڑوں گا چیپٹر 13 کے ساتھ، کہ یہ جو ندی بہائی گئی اور اس کا کیا میننگ ہے. مین چیز یہ ہے کہ 2 لوگوں کے خلاف لڑے گا اژدہا، ان لوگوں کے خلاف جو کہ خداوند کے حکموں پر عمل کرتے ہیں. توریت پر کون چل رہے ہیں اس وقت؟ یہودی لوگ تورا کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، توریت. اور وہ جو اس کی گواہی دینے پر قائم ہے، یعنی کہ کرسچنز اور جیوز کے خلاف کیا ہے، یعنی گواہی کون دیتے ہیں یسوع مسیح کی؟ مسیحی لوگ. اور توریت پر کون چلتے ہیں جو اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں؟ جیوز لوگ. ٹھیک ہے. تو کیا ہے کہ آخری زمانہ میں ابلیس جب دیکھے گا کہ بنی اسرائیل کے خلاف جنگ جو ہے کارآمد نہیں ہو رہی، وہ کیسے نہیں ہو رہی؟ کیونکہ وہاں پر 2 گواہ کھڑے تھے اور بار بار اس کے حملوں کو وہ ناکام کرتے تھے. تو کیا ہوگا کہ پھر اینڈ پہ وہ فل فلیج جو ہے اٹیک کر دے گا، اور اس میں وہ کن کے خلاف لڑے گا؟ جیوز اینڈ کرسچنز. اور آپ یہی چیز دیکھیں کہ آج جو ہے یہ مخالف مسیح اور یہ جو ساری قوتیں کھڑی ہو رہی ہیں مڈل ایسٹ میں، اسپیشلی جو ریڈیکل اسلام ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم گریٹ سیٹن اور اسمال سیٹن کے خلاف لڑ رہے ہیں. یعنی کہ ابلیس کو وہ بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو وہ چھوٹا شیطان کہتے ہیں، اور مسیحیوں کو، امریکنز کو اور انگلینڈ کو اور یہ سارے کو گریٹ سیٹن کہتے ہیں. یعنی کہ کرسچنز کو وہ گریٹ سیٹن کہتے ہیں، یہودیوں کو اسمال سیٹن کہتے ہیں. کرسچنز کو پگز کہتے ہیں، یہودیوں کو ڈاگز کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم کتوں اور سوروں کے خلاف لڑ رہے ہیں، کیونکہ گوروں کو یہ پگز کہتے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ جو اسپرٹ ان کے پیچھے بول رہی ہوتی ہے وہ کون سی اسپرٹ ہے؟ ابلیس کی اسپرٹ ہے، جو چاہتا ہے کہ مسیحیوں کو اور یہودیوں کو اس دنیا سے ختم کر دیا جائے، اور یہی جو ہے وہ ان کا مقصد ہوگا. لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ جب یہ ایسا ہو رہا ہوگا تو جب میکائیل ادھر لڑے گا تو پھر آخری زمانہ میں خداوند ہمارے لیے پھر دوبارہ جنگ کرے گا اپنے فرشتوں کو بھیج کر، اور خود خداوند ہمارے لیے کھڑا ہوگا. سو ہم اس کو کنٹینیو کریں گے چیپٹر 13 میں. تو دس از دا میسج آف چیپٹر 12، جس سے ہم نے آج سیکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے جو سارا سٹرکچر ہے اس کا وہاں پر کیا رول ہے، اور جب یہ 3.5 سال کا عرصہ جہاں زمین پر یہ جو کچھ ہو رہا ہوگا مصیبتیں اور سارے کچھ، تو آسمان میں کیا ہو رہا ہوگا؟ آسمان میں جنگ اور ابلیس اور میکائیل فرشتے اور باقی چیزیں ہو رہی ہوگی. خداوند آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.